अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर, लाहौर और इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है दोनों शहरों में पाकिस्तान की। और उसकी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP ने एक मुजाहरे का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि वो लाहौर से एक रैली लेके आएंगे और इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के सामने धरना देंगे, और ये है फ़लस्तीन के हक़ में। लेकिन जब फ़लस्तीन और का मसला इस सेंस में हल हुआ कि गज़ा और इसराइल के दरमियान, हमास और इसराइल के दरमियान एक मुआहिदा हुआ पीस का, और जिसके लिए गज़ा में और फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों में फ़लस्तीनियों ने खुशियाँ मनाई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें थोड़ा अरसा रिलीफ मिला है। ये ज़ाहिर है कोई फ़तह तो नहीं है फ़लस्तीन की या गज़ा की, लेकिन एक रिलीफ मिला था जिसका सब शुक्र अदा कर रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे कि हम अपने हालात को थोड़ा बेहतर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बावजूद TLP ने ये इंसिस्ट किया कि वो ये रैली निकालेंगे, और उसके बाद इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। लाहौर में वहाँ पे आंख मिचौली जारी है, और उसकी क्या वजूहत हैं, इसके पीछे मकासद क्या है TLP के इस हंगामे के, ये सब लोग सवालात कर रहे हैं। क्योंकि इसकी कोई तुक, कोई लॉजिक, कोई मंतिक समझ नहीं आ रही कि जब जो फरीक, और इस पर तमाम उलमाए कराम भी ये बात कर रहे हैं कि जब दोनों फरीक इस बात पे एग्री कर चुके हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी, कि हमें ये मुआहिदा कबूल है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर हंगामा क्यों कर रहे हैं। और उन 8 ममालिक में से जिसको फ़लस्तीनी कहते हैं कि इस्लामी ममालिक हमारे गारंटर हैं और इसराइल से ये वादे पूरे करवाएंगे, पाकिस्तान उनमें से एक मुल्क है, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे इस तरह का फसाद फ़लस्तीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पैदा किया जा रहा है, और बाकी 8 ममालिक में से किसी में ये फसाद नहीं हो रहा, और किसी भी और इस्लामी मुल्क में ऐसा फसाद नहीं फैलाया जा रहा जैसा ये पाकिस्तान में TLP फैला रही है। तो अल्लाह ताला इनको अकल दे, और अल्लाह ताला इनके स्पॉन्सर्स को भी अकल दे और वो कुछ सबक सीखें। आज के प्रोग्राम का तारुफ करवाता हूँ। हमारी टॉप स्टोरी, PTI ने रियासत मुखालिफ उम्मीदवार क्यों चुना। आज DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में, क्यों इतना सिंबॉलिक है उनका पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर सवाल के जवाब दिए उसमें। ज़ाहिर है PTI ने जो नया वज़ीर आला नामज़द किया सुहेल आफरीदी, उसके बारे में भी सवाल हुआ और उसके बारे में उन्होंने एक जवाब भी दिया। हम आज के प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। हमारी टॉप स्टोरी होगी, हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, इत्तलात और नशरियात के, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा सिक्योरिटी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी। तो इतलात के मुताबिक कल अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ हमले हुए हैं दहशत गर्दों के ठिकानों पर। उसकी क्या वजूहात है, किसने किए हैं, क्यों किए हैं, मकासद क्या थे, क्या हासिल हुए हैं, और इसका खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी से क्या ताल्लुक़ है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सियासी उतार चढ़ाव है उससे इसका क्या ताल्लुक़ है। इस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, और हमें ज्वाइन करेंगे इसमें भी महमूद जान बाबर जो ब्यूरो चीफ़ हैं पेशावर समा के। और आज का एडिटोरियल होगा हमारा प्रेसिडेंट ट्रंप के जो नहीं मिला उनको नोबेल पीस प्राइज़, उस पर होगा। शुरू करते हैं हमारे आज की टॉप स्टोरी से। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब शामिल। बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ हैं, अभी वो नहीं। महमूद जान बाबर साहब ने भी ज्वाइन किया। शुरू करते हैं बैरिस्टर साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। एक बात की गई, आज बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उन सब पे आपसे बात करूंगा, लेकिन एक खासी चार्जशीट है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो 13 साल से वहाँ हुकूमत में है। गवर्नेंस की बात हुई है, 70% जो दहशत गर्दी है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, उसकी बुनियादी वजह करप्शन है, बैड गवर्नेंस है। तो साथ आपने अब एक ऐसा उम्मीदवार वज़ारत आला के लिए चुना है जिसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं उनके ख़यालात के बारे में, और क्या ऐसा रियासत मुखालिफ वज़ीर आला का उम्मीदवार चुनना, आप समझते हैं कि आपकी पार्टी अब कन्फ्रंटेशन पे है, लड़ेगी? अच्छा देखें, वज़ीर आला का उम्मीदवार तो PTI नहीं देना है ना,
مطلب حکومت اگر مینڈیٹ عوام نے پی ٹی آئی کو دیا تو پی ٹی آئی ہی لے کے آئے گی. ہمارا اس چیز پہ تو کنسنسس ہے. اگر آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں, یہی باتیں جو آج سہیل آفریدی کے بارے میں ہو رہی ہیں, کیا علی امین کے بارے میں نہیں ہو رہی تھی؟ علی امین کے بارے میں بھی 100 اعتراضات تھے. اگر ہم ان اعتراضات کو دیکھ کے چلنے لگے پھر تو پی ٹی آئی جو ہے نا گورنمنٹ ہی نہ بنا سکے, پھر تو ہم مسلم لیگ نون سے لے کے آئیں. مطلب اس وقت تو عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کے بعد تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید کے پی کے میں کوئی وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کا تھا جس کو ہٹا دیا گیا اور اب پی ٹی آئی ٹیک اوور کر رہی ہے. مطلب ایک پولیٹیکل لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے. دیکھیں ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے, آپ 5 سال کے لیے مینڈیٹ لے کے آئیں, لوگوں کی امنگوں پہ نہیں اتریں گے پورا, لوگ اگلی دفعہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ 13 سال کی بات کریں, دیکھیں لوگ کنٹینیوسلی ووٹ دے رہے ہیں نا. یہ وہ صوبہ ہے جس نے کنٹینیوسلی کبھی کسی کو بار بار مینڈیٹ نہیں دیا. لوگ اگر ووٹ دے رہے ہیں تو دہشت گردی کا شکار بھی تو وہی لوگ ہو رہے ہیں, اور آپ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, دہشت گردی کیا خالی کے پی کے دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے؟ نہیں, کیا بلوچستان بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. جتنی ہو رہی ہے پاکستان میں اس میں 70% خیبر پختونخوا میں ہے. اس کا رقبہ کم ہے, بلوچستان کا رقبہ بہت زیادہ ہے. وہ بلوچستان کی تمام آبادی کا اندر نیریٹو اور جا چکا ہے. خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہے. اور اس میں جو دہشت گردی تب زیادہ بڑی ہے جب سے آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اور جب سے آپ نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لانے کی واپس بات کی 2021 میں, اس کے بعد دہشت گردی بڑھی ہے اور خیبر پختونخوا میں بڑھی ہے. اچھا دیکھیں, اس کو 2-3 آپ نے مختلف باتیں کی. ایک آپ نے کی کہ ہماری حکومت میں دہشت گردی بڑھی. ہماری حکومت نے نہیں بڑھی. جب عمران خان کی حکومت تھی تو کے پی کے میں دہشت گردی کا نام و نشان ہی نہیں تھا. دیکھیں پی ٹی اے نہیں فیکٹس کے ساتھ دیکھیں, نہیں سپٹمبر کے فگرز کر لیں نا, 2021 آج کی شہادتیں کر لیں, کمپیئر کر لیں اس دور کی شہادتوں سے. کیا اس طرح والی صورتحال تھی؟ کیا ہمارے دور میں ڈرون اٹیکس تھے؟ کیا ہمارے دور میں باہر کی دست اندازی تھی؟ تو آپ تو کیوں بڑھی ہے پھر؟ دیکھیں اس کی وجوہات ہیں. دیکھیں اوور دا پیریڈ جو آپ نے کہا جو عمران خان کے ذمہ ڈال ہیں, اکتوبر 2021 کی رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں. پارلیمانی کمیٹی نہیں, یہ تو فیکچول ہے نا. پارلیمانی کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی دیکھ لیں, عمران خان کے فارن میڈیا کو انٹرویوز دیکھ لیں, جنرل فیض کا کابل کا کپ پکڑ کے کھڑے ہونا وہ دیکھ لیں, جس کو خان صاحب آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. یہ اس بحث پہ نہیں جاتے, میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ رہنا چاہتا ہوں. اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں کیوں اتنی ہو رہی ہے؟ آپ کی تو حکومت کہتی ہے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے شہری ہیں. خان صاحب کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہمارے شہری ہیں, ان کو آفس بنا کے دینا چاہیے, ان کو گھر بنا کے دینے چاہیے. تو وہ خیبر پختونخوا میں کیوں اتنے, آپ کے ووٹرز ہی کیوں مر رہے ہیں اتنے؟ دیکھیں تاثر اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی پی ٹی آئی ٹیررزم کو سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی نہیں, آپ کی لوکل لیڈرشپ سپورٹ کرتی ہے, مظاہرے کرتی ہے ان کے حق میں, آپریشن رکواتی ہے ان کے خلاف. نہیں, ان کے خلاف ریلیز ہو رہی ہیں, میں نام لے رہا ہوں. یہ آپ کو سہیل آفریدی اس میں جو آپ پہلے سویپنگ سٹیٹمنٹ کا کہہ رہے تھے, یہ تو پھر آپ نے دے دی نا. بنیادی طور پہ دیکھیں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے کہ آپ کے جو جس طرح سے آپ آپریشن کر رہے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, کون بندے مر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ جی آرم فورسز کی ڈیتھ ہوئی ہیں, آپ کے سویلینز بھی مر رہے ہیں. کسی کا باپ جا رہا ہے, کسی کا بیٹا جا رہا ہے, کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں. وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ بیسیکلی انداز پہ جو ہے نا اختلاف ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں ٹیررزم کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. ہمارے لوگوں کے سر کاٹ کے لے جائے ساتھ اور فٹ بال کھیلے, تو آپ کے خیال میں کیا انداز ہونا چاہیے ان سے بات چیت کرنے کا؟ بتائیں. نہیں تو دیکھیں اس کا موقع کس نے دیا ہے سر کاٹنے کا؟ اچھا آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں جسٹیفائی نہیں کر رہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. آپ اوور آل نہیں, اکتوبر آنورڈز آپ کھول کے دیکھیں. آپ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کے منٹس کیوں نہیں پبلک کرتے؟ بات ہے جو سمپتائزر تھے طالبان کے انہیں سامنے کریں, انہیں ایکسپوز کریں. کیوں چھپاتے ہیں ڈاکومنٹس کے پیچھے؟ اچھا یہ ایک بات میں آپ سے سیاسی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خان صاحب کہتے ہیں میں سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کروں گا. دوسری طرف جو سر کاٹ کے لے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کے, فٹ بال کھیلتے ہیں ان سے وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں. آپ کو اس میں کوئی منافقت نہیں نظر آتی؟ نہیں آپ بتائیں, مجھے بتائیں نا. نہیں آپ یہ جو لیڈرشپ ہے, زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف ہیں, اب محمود اشرف نے اپنے لیڈر بنا لیا, مولانا فضل الرحمان ہیں, اے این پی ہے, ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں ملاتا چوروں کے ساتھ. اور ادھر وہ جو سر گارڈ کے لے جا رہے ہیں, جو دہشت گرد پوری دنیا نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا یونائٹڈ نیشنز نے. خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے شہری کہہ رہے ہیں کہ داعش سے بات کرو. خان صاحب کسے کہہ رہے ہیں؟ افغانستان گورنمنٹ سے آپ نے کیا بات نہیں کرنی؟ نہیں ٹی ٹی پی کون سی؟ ٹی ٹی پی یہی تو کہہ رہا ہوں. ابھی
آپ 2000 آپ کو میں اکتوبر کہہ رہا ہوں 2021 کی ٹویٹ تو نکالیں نا, رانا ثناءاللہ کی ٹویٹ کیا ہے اسی پہ, آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے کون کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کریں, وہ عمران خان تو نہیں کہہ رہا. میں اپنے ویوز کو گیس لائٹ نہیں کرنا چاہتا. نہیں گیس لائٹ کی تو بات ہی نہیں, یہ تو ریکارڈ کی ہے. آپ رانا ثناءاللہ کی ٹویٹ دکھائیں گے, وہ لوگ عمران خان کی تقریریں دکھائیں گے, اس کو چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی حکومت 13 سال سے خیبر پختونخوا میں ہے, لا اینڈ آرڈر خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے. مجھے بتائیں پشاور میں, بنوں میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں سیٹلڈ ایریاز ہیں نا, بارڈر ایریاز تو نہیں ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب بھی آپ ڈیول پالیسی رکھیں گے تو یہی ہوگا. دیکھیں گڈ اور بیڈ آپ بنائیں گے نا تو پھر یہی ہوگا. بنیادی طور پہ دیکھیں آپ کو کرنا کیا پڑے گا. مطلب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے یہاں کرپشن ہے خیبر پختونخوا میں, اور اب ہے کرپشن, پکڑے گئے لوگ, سکینڈل آئے اتنے بڑے بڑے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, کرائم بہت ہو رہا ہے, اسمگلنگ بہت ہو رہی ہے, بھتہ دے رہے ہیں آپ کے وزراء, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک, یہ انہوں نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا, اور وہ ریاست کے ذمہ دار آفیسر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ سب اور بیڈ گورننس ہے. بیٹھے ہیں, دیکھیں اسمگلنگ کا احاطہ کر لیں, تیل کی اسمگلنگ سے لے کے گاڑی کی اسمگلنگ, کرداروں کو بے نقاب کریں, کون لوگ کر رہے ہیں؟ محمود جان بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہاں کے لوگ ووٹ دیتے ہیں خیبر پختونخوا کے, تو 13 سال سے اگر گورننس ہماری بری ہے, یہ کرپشن کے الزامات ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ووٹر پہ. ووٹر تو ہمیں ہی ووٹ دے رہا ہے, تو جو دہشت گردی کی بھی ذمہ داری وہ نہیں لے رہے. آپ کو آج جو پریس کانفرنس آپ وہاں تھے موجود, آپ کو کیا فیل ہوا ہے کہ ان کی بات میں وزن ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, یا جو پی ٹی آئی کے لیڈر کہہ رہے ہیں یہ بات زیادہ وزندار ہے؟ جی شکریہ ابصار صاحب. میں ذرا عمیر صاحب کی بات کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں, تھوڑی سی اگر مجھے وضاحت کا موقع ملے. عمران خان صاحب کے دور میں یہاں پہ دہشت گردی بہت کم تھی, اور اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس وقت ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. وہ دہشت گردوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے, دہشت گرد انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے. تو جب وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے تو انہیں پاکستان آنے کی آزادی تھی, تو وہ آئے, وہ یہاں پہ انہوں نے اپنے گھر بسائے, وہ 8000 کی تعداد میں یہاں پہ آئے, اور خود خان صاحب نے مانا کہ ان کے دور میں 8000 لوگ یہاں پہ پاکستان میں آئے جو کہ اب اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. جب آپ مجھے چھوڑتے ہیں ایک رستے پہ, میں آپ کو کیوں کچھ کہوں گا؟ آپ کے وقت میں تو آپ کے دور میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا. تو اس وقت کے یہ جو حالات ہیں, ہم اس شہر میں رہتے ہیں, میں یہاں پہ 28 سال سے صحافت کر رہا ہوں, تو بات جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے کہ خان صاحب کے دور میں ایسا کیوں نہیں تھا. اس وقت جو وزن ہے بات میں, ہم نے جو ماضی میں دیکھا, جو آپریشنز کامیاب ہوئے, دہشت گردوں کو جن علاقوں سے صفایا جن کا کیا گیا, فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کا بیانیہ ایک ہوتا تھا دہشت گردی کے معاملے پہ, کم از کم وہ مل کے لڑتے تھے, اور مل کے جب وہ صوبائی حکومت کے ادارے ان کی مدد کرتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی, ملا کے انہوں نے 3 مہینوں میں پورا سوات جو ہے وہ دہشت گردوں سے صاف کر دیا. تو اور ان کو وہاں پہ ٹکنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, ایک بھی دہشت گرد وہاں نہیں رہا تھا. اب بھی اگر یہ ہو جائے جیسے کہ یہ بیانیے کی بات ہے, آج بھی ڈی جی اے ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات ہوئی, اور ہم پچھلے چند سالوں سے یہ فیل کر رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو حکومت, صوبائی حکومت کا بیانیہ کچھ اور چل رہا ہو, نہیں یہ تو نہیں ہے, آپ کو کیا معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب لوگ مر رہے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج کی آپ نے بات کی, کولیٹرل ڈیمیج میں بھی زیادہ تر لوگ وہی مر رہے ہیں جو کہ ارد گرد ان کے وہ لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, پھر صوبائی حکومت ان کو پیسے دیتی ہے, جا کے ان لوگوں کو کروڑ روپے فی بندہ بھی دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت نے اپنے آپ کو پورا ڈسٹنس کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ نقصان جو ہے اس وقت ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں وزن تو اس میں ہے کہ اگر دونوں طرف کا بیانیہ ایک ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور صوبائی حکومت اس پہ تیار نہیں ہے کہ وہ بیانیہ ایک کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ میرے خیال میں اس وقت حل نہیں ہو رہے, وہ پریشر دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ پریشر میرے خیال میں ان کی پالیسی کا اس وقت حصہ ہے. جی سر. کس چیز کے لیے پریشر دینا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ وہی ایک مقصد اس وقت نظر آ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے اس وقت ریاست جو ہے اسے کسی طریقے سے, جس طرح کہ سہیل خان صاحب کا آنا بھی ایک واضح پیغام ہے
کہ جو کام علی امین صاحب نہیں کر رہے تھے, کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کو پریشر نہیں دے رہے تھے, آپریشنز کو نہیں روک رہے تھے, ان کے وقت میں صوبائی جتنے بھی محکمے تھے وہ ان آپریشنز میں حصہ بھی لے رہے تھے, خصوصاً پولیس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ انہیں نہیں روک رہے تھے, اور جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا تھا وہ وہاں پہ ان میں رکاوٹ نہیں بن رہے تھے. تو سہیل خان کا آنا ایک واضح پیغام ہے. یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے تھے, تو اب جو لوگ لائے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد تو ہی ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو پریشان کر کے کسی طریقے سے وہ مسئلہ حل کیا جائے. جی ٹھیک ہے. بیرسٹر دانیل چودھری نے ہمیں جوائن کیا. دانیل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی دانیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سہیل آفریدی ہے وزیر اعلیٰ کے امیدوار, ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے ہر طرف سے, اور ظاہر ہے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ریاست مخالف شخص جو ہے اس کو کیسے ایک اتنے بڑے عہدے پہ بٹھایا جائے. تو آپ بتائیں سیاسی طور پہ آپ کی جماعت نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیا وزیر اعلیٰ انہیں بنائیں گے, آپ بننے دیں گے, یا کوئی آپ کی الگ سے اسٹریٹجی ہے؟ تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دی شو. افسر صاحب, افسر صاحب میں کل ان کا جو شہید کرن صاحب تھے ان کا جنازہ پڑھا, اور جب ان کے جنازے پہ تھے تو ہمارے ساتھ ان کا 4 سالہ بچہ 6 سالہ بچہ جنازے میں موجود تھے, اور جو ان کی فیملی کے لوگ تھے, جو ان کی اسپرٹ تھی, آئی کی ناٹ ایکسپلین ٹو یو ان ورڈز. جب آپ لیفٹیننٹ جنہوں نے اپنی جان کی جو جی تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا ایک کے بجائے 3 بچے بھی ہوتے تو ہم پاکستان کے جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قربان کرتے. اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ وہ شہداء جن کا خون آپ کے جھنڈے اور ملک اور مجھے اور آپ اور ہمارا کل سنوارنے کے لیے گیا ہے, جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی, اپنے خاندانوں کی پرواہ نہیں کی اور شہادت نوش کی ہے, ایسے بندے کو جو پاکستان کی افواج کو, جو ہمارے شہداؤں کا مذاق اڑائے اور پارلیمان میں کھڑے ہو کے اس طرح کی تقریریں کریں, وہ کل بن جائیں یا نہ بنے, دیٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کے ان ورثاؤں کو آپ کیا جواب دیں گے, ان لوگوں کو جو ہم سے جواب مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اس ملک کے لیے جب جان دی ہے تو ان دہشت گردوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے جنہوں نے ان کی جان لی تھی. تو کیا ہم ان کو یہ کہیں کہ ہم سرینا اور میریٹ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ افسر صاحب, ہم مذاکرات کے کسی ملک کے ساتھ بات کرنے کے خلاف نہیں ہیں, وہ افغانستان ہو یا کوئی اور ہو. دانیل صاحب آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں, لیکن آپ کم از کم اپنے اندر تو پولیٹیکلی تو کنسنسس کریٹ کر سکتے ہیں نا. پولیٹیکل جماعتوں سے تو مذاکرات کر سکتے ہیں, پی ٹی آئی سے مذاکرات کر سکتے ہیں, آپ وہ بھی نہیں کر پا رہے. افسر صاحب, اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ہمارے بچوں کی, ہمارے افواج کے, ہمارے جوانوں کی جان لیتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتی. لیکن جب دوسری جماعت کے لوگ کہتے ہیں اور یہ فورس کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں, تو اس بات کے اوپر کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک لائن ہے جو پاکستان کا جھنڈا جلاتا ہے, جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, جو پاکستان کو آگ لگاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتی, نہ بات ہو سکتی ہے. اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں افسر صاحب, تو ان کے ساتھ بھی کوئی بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ بتائیے گا کہ گورنر صاحب خیبر پختونخوا کے, انہوں نے کہا کہ مجھے استعفیٰ ملا ہی نہیں ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا. تو اب گورنر وفاقی حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں, آپ وفاقی حکومت ہیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں آپ ڈیلے کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ڈیلے کر کے کچھ کرنا ہے, اور یہ سیاسی حکمت عملی آپ کی, یا خالی آپ کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا آگے کا؟ نہیں افسر صاحب, دیکھیں اس میں کوئی ٹیکنالوجی ہوتی ہیں. انہوں نے بیچ میں یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ میں عمران خان سے بات کرنے کے بعد اب استعفیٰ ہینڈ اوور کروں گا یا میں تب پہنچاؤں گا. تو آئی تھنک اس کے جو قانونی نہیں انہوں نے کر دیا, انہوں نے تو بار بار کہا چلے بھی گئے ہیں, کے پی ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے ہیں, سیم ہاؤس چھوڑ. بالکل وہ چلے گئے ہیں, لیکن جو اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کا کے پی گورنمنٹ اور کے پی کے جو لوگ ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ استعفیٰ دے کر چھوڑ گئے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں, تو آئی تھنک اس میں تو پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی نا, کہ his resignation once received will definitely be accepted. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب, عمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو بیرسٹر ماشاء اللہ بہت ہیں ہر جماعت میں, یہ بتائیں کہ ایک
سپوز کر رہے ہیں, فرض کریں کہ سہیل آفریدی ابھی وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے نا, ان پہ کچھ کیسز ہیں, ان کیسز میں سے کسی کیس میں ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کی جماعت کیا کرے گی؟ گرفتاری ہونے سے کیا سی ایم بننے کا پروسیس رک جائے گا؟ دیکھیں جیل کے اندر سے کیا سی ایم نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ تو عمران خان کی چوائس ہے, میری یا آپ کی تو چوائس نہیں ہے نا. عمران خان نے ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے. میں ایک سوال ایک عام انسان کے طور پہ, اگر لیڈر کی ایک چوائس ہے تو کیا آپ لوگوں کے پاس اتنا حق بھی نہیں ہے کہ آپ کوشچن کر سکیں کہ یہ کیا چوائس ہے؟ نہیں دیکھیں چوائس میں خرابی خالی صرف انہوں نے کر دیا تو بس ختم بات نہیں. دیکھیں یہ جمہوری رویہ ہے. نہیں جمہوری رویہ. دیکھیں کیا فاٹا کا نوجوان اس وقت اتنا چبھ رہا ہے. نہیں یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, کوئی دہشت گرد نہیں ہے, مطلب خالی آپ کی اس کو زبان آپ کی چبھ رہی ہے. دیکھیں زبان سے بڑی, دیکھیں اسلام میں کہا گیا اخلاق جو ہے آپ کا وہ سب سے بہتر ہونا چاہیے, اخلاق پہ بہت زور دیا گیا. آپ کے نزدیک ایک حکمران ہو, گندی زبان وہ استعمال کرے تو پی ٹی آئی میں اس کی ترقی ہوگی. دیکھیں آپ سہیل کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, آپ نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ صاحب کا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ زرداری صاحب کی اٹھا کے دیکھ لیں, موازنہ کر لیں. ٹھیک ہے, اینٹ سے اینٹ بجانے سے لے کے غلط سائٹ پہ جا رہے, میں نہیں جانا چاہتا, ساری چیزوں کو دیکھ لیں. آج وہ قابل قبول ہے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دینا, ایک دفعہ کسی ایشو پہ, وہ الگ ایشو ہوتا ہے. میں اس میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ ہم عوام کو بیوقوف بناتے ہیں یہ باتیں اس طرح کر کے, اور مسلسل ایک کیمپین پہ چلے جانا, اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, پروپیگنڈا کرنے میں اور ایک موقف لینے میں. موقف تو آپ کا ایک ہے نا, اب روزانہ اٹھ کے آپ صبح ایک بندے کو گالی دیں روزانہ, آپ کے خیال میں یہ ایک دفعہ آپ نے غصے میں آئے گالی دے دی, چلو بندہ کہتا ہے یار جذباتی ہوا تھا. روزانہ اٹھ کے گالی, روزانہ رات کو گالی, کوئی شہید ہو جائے کچھ ہو جائے گالی, مطلب یہ تو لگتا ہے کہ کچھ بیماری ہے. نہیں اب صاحب دیکھیں پھر لوگوں کے دل میں کویسچن آتا ہے کہ یار اتنا مشکل صوبہ ہے, جوان تو ہیں لیکن کوئی تجربہ بھی تو ہونا چاہیے, کسی جاب کا تجربہ بھی تو ہونا چاہیے. نہیں تجربہ ہونا چاہیے, ظاہری بات ہے کہ ایم پی اے اس دوران انہوں نے کوئی تجربہ نہیں دیا, منسٹری ہینڈل کی کیا کوئی تجربہ نہیں. آپ ایک چیز کی لوگوں کی کویسچن کرتے ہیں, چاہے اس کو 100 سال کا تجربہ ہو, 50 سال کا تجربہ ہو, جتنی مرضی کوالیفیکیشن ہو, اس کے آپ بال کی لٹ میں سے بھی آپ نکال لیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. آپ چیف منسٹر بنا رہے ہیں اتنے مشکل صوبے کا ایک بندے کو, اس پہ کوئی بات کرے آپ کہتے ہیں جی فاٹا کا نوجوان, یہ نہ کریں. نہیں ٹھیک ہے, یہی پہ کرائٹیریا پنجاب پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے. مریم نواز کی کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا وہ پنجاب میں سیدھا آپ نے ڈائریکٹ, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو الیکشن بھی نہیں جیتی تھی, آپ نے سی ایم بنا. میں دانیال سے پوچھوں گا کہ تو وہ کہیں گے کہ جی آپ کو ایک رائیونڈ سے خاتون وزیر اعلیٰ بن گیا, آپ کو اس پہ اعتراض ہو گیا, وہ یہ بات کریں گے. تو یہ لاجک نہیں ہے, گیس لائٹ نہ کریں لوگوں کو. ایک بریک لے لوں, چلیں میں کہ دونوں کا کمپیریزن کر لیں, دونوں کو میں کیا ساتھ بٹھا لیں, دونوں کا اسی شو میں موازنہ کر لیں کون بہتر ہے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انہی مہمانوں کے ساتھ جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو, سیکیورٹی صورتحال اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی. محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سچویشن ہے اس وقت, اور ہم نے دیکھا اورنگزیب ایجنسی میں 30 دہشت گردوں کو کل مارا, افغانستان کے اندر حملوں کی اطلاعات ہیں, تو کیا, اور پھر جو بیانات آ رہے ہیں, ایک نیریٹو ہے جو سخت ہو گیا ہے ریاست کا, آپ کے خیال میں آپ کا کیا ٹیک ہے پشاور میں بیٹھ کے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی ملٹری آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے جس میں سیاسی جو جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سپورٹ چاہیے نیریٹو کے لیے؟ جی دیکھیں, ایک تو جو عوامی مسئلہ ہے خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے, وہاں کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ کارروائی ہوگی تو انہیں ان کے گھر چھوڑنے ہوں گے, تو اس لیے وہ جو لوگوں میں تھوڑا سا اس حوالے سے خوف ہے, تو عوامی سپورٹ چاہیے ہوگی. جو سیاستدان ہیں ان کی وہاں پہ ضرورت ہوگی کہ وہ وہاں پہ جا کے بیٹھیں, اپنے لوگوں کو سمجھائیں, کیونکہ جب فورسز لڑتی ہیں تو فورسز لوگوں کو سمجھانے کا کام بھی انہی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا, اس لیے بیانیے کی ضرورت وہاں پہ ہے. لیکن ایک بات جو دوسری ہے کہ افغانستان جا کے بات کرنے والی ہے, تو اس میں ایک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھوں. آج میں نے گنا ہے کہ یہ جو تھوڑا عرصہ ہوا ہے, 184 افغان شہری پاکستان میں مارے گئے ہیں ان آپریشنز میں جو کہ ہمارے ہو رہے ہیں, آئی بی اوز جو ہو رہے ہیں. اب کس افغانستان سے بات کرنے جا رہے ہیں, ان کے تو مسلح لوگ آ کے ہم پہ حملے کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ جا کے کیا حاصل کریں گے؟ کیونکہ جب صوبائی حکومت وہاں پہ جائے گی وہ سوال کریں گے کہ آپ یہاں پہ آئے ہم سے بات کرنے کے لیے, ہمیں کیا دیں گے؟ ہمیں وہاں پہ لے جا کے پرامن شہری بنانے کے لیے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں, آپ کون سی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں؟ ان کی تو ڈیمانڈز بھی تو چھوٹی نہیں ہیں, وہ تو فاٹا کو واپس فاٹا کے طور پہ مانگ رہے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی
कोई फौज नहीं होगी, वहाँ पे कोई फोर्सेस नहीं होंगी, वहाँ पे कोई चेक पोस्ट नहीं होगी, कोई उनसे नहीं पूछेगा कि उन्होंने असला उठाया हुआ है, वो जत्तों की सूरत में वहाँ पे फिर रहे हैं और जिसको जो भी कहें तो वो कहते रहेंगे। सूबाई हुकूमत किसी भी पोजीशन में नहीं है कि इनमें से कोई एक भी उनको श्योरिटी दे सके। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी पोजीशन को, मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत इस वक्त सही तरीके से जज नहीं कर पा रही। तो इसलिए ये मसला इतना आसान नहीं है जितना हमें बताया जा रहा है। ये टाइम बाय करने वाली एक बात है कि सूबाई हुकूमत कुछ कर लेगी। इस वक्त मैं ये समझता हूँ सूबाई हुकूमत के हाथ में कोई भी ऐसा इख्तियार नहीं जो कि अफगानों को पाकिस्तान में हमले से रोक सके और वो जो यहाँ पे जो TTP वाले आना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट कर सके। तो बात जो है वही रहेगी जो इस वक्त यहाँ पे है। जी दानियाल साहब ये बताइएगा, एक तरफ TTP है और उसकी दहशतगर्दी है एक सूबे में, दूसरी तरफ TLP ने हंगामा किया हुआ है लाहौर में, इस्लामाबाद वो आ रहे हैं, इस्लामाबाद बंद है। तो आपकी समझे, हम समझे कि आपकी हुकूमत की जो रेट है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है और ये किस तरफ जा रहा है हालात पर? देखें अफसार साहब, रेट तो कमज़ोर से कमज़ोर तर नहीं होती जा रही। जो चीज़ें हैं कि देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ असला उठाएगा, पाकिस्तान के झंडे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में हमला करेगा, हमारे बच्चों के साथ हमला करेगा, तो उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। देखिए यहाँ जो मसला है ना, वो उन चीज़ों का नहीं है। मसला ये है कि इनके जो पॉलिटिकल गेन्स हैं वो इन तमाम चीज़ों से बड़े हैं। इनके जो ज़ाती मफादात हैं वो पाकिस्तान से बड़े हैं। और आज जो इनके साथ बहस और लड़ाई और बात हो रही है, ये मेरे जो तहरीक इंसाफ वाले जो लोग हैं, तो वो बात ही इनकी ज़ातियात के ऊपर हो रही है और उस ज़ातियात की चीज़ों के ऊपर ये मुल्क को सबटाज कर रहे हैं, इसके पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के प्रोसेस को सबटाज कर रहे हैं। और देखें, जो पाकिस्तान का नहीं है वो ये थोड़ी हो सकता है कि इन चंद लोगों का होगा। जो हमारे मुल्क का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। और जब हम मैंने इस तरह ये सब कुछ जो हो रहा है तो आप हाथ पे हाथ रख के देखते रहेंगे सब कुछ? आप तो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली सिचुएशन तो नहीं नजर आ रही आपकी हुकूमत के? ये जो कुछ हो रहा है किस चीज के ऊपर आप देखते रहेंगे सर साहब? किस चीज के ऊपर? मतलब ये कैसे TLP की, चले TLP की बात कर लें, कैसे हालात आपके हाथ से निकल गए? इतने दिनों से उन्होंने ऐलान किया हुआ था, आप उनसे बात करते, उन्हें इंगेज करते, ताकि ये नौबत तो ना आती ना कि अब लाहौर भी बंद किया हुआ है, इस्लामाबाद भी बंद किया हुआ है, और फिर इधर TTP के साथ जो बात है ये सब कुछ DGISPR क्यों करना पड़ रहा है? आपके वज़ीर इत्तलात किधर है? आपकी हुकूमत किधर है? वो क्यों नहीं लीड कर रही? वो क्यों नहीं बताती कि सुहेल अफरीदी क्या है और क्यों है? वो क्यों नहीं बताते कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से दहशतगर्दी इसलिए हो रही है कि वहाँ करप्शन है, बैड गवर्नेंस है? देखिए, हुकूमत क्यों नहीं बना रही? ये उनको क्यों बनाना पड़ रहा है? जहाँ तक KP की बात है तो उसमें मल्टीपल पोजीशंस लेकर, मल्टीपल टाइम्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेके लोगों को भी और आवाम को भी, और हम बार बार आगाह करते रहे कि इनकी जो मॉनेटरी गेंद है, जो करप्शन है, इनकी अपने जेब भरने वाली सियासत है, उसकी वजह से पूरा मुल्क सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक ये TTP की बात है, जो सारा प्रेस्टेशन जो चीज़ें हो रही हैं, देखें ये हुकूमत जो है इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अपनी प्रेस टॉक भी की थी कि, और आज ISPR की तरफ से भी और इंटीरियर के स्टेट मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी, कि देखिए हम किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी जो किसी भी जमात के पॉलिटिकल जमात। ये आप 2018 में भी कह रहे थे और फिर फैजाबाद उन्होंने आके आपको ब्लैकमेल कर लिया था। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है कि रिलीजियस पार्टीज बाज़ दफ़ा ये ऐसे लोग जो किसी ना किसी तरह इस्तेमाल हो जाते हैं स्टेट के खिलाफ, और उनको एड्रेस करना चाहिए और सख्ती से करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने जिस तरह कहा कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी करना चाहिए, मतलब आपने करना है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, वफाक में आपकी हुकूमत है। देखिए अफसाद साहब, ये कहानी जो है ना यहाँ से नहीं शुरू होती, ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर से लेकर, और वहाँ से जहाँ ये बात की जाती है। आप ही नहीं करना था, हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप पकड़ते हो नॉन स्टेट एक्टर्स को, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, वो क्यों जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं? हम सब सफर कर रहे हैं, ये मुल्क सफर कर रहा है उनकी वजह से। ये इनकी पॉलिसी थी जो आज KP में जिनकी हुकूमत है, और इनकी पॉलिसी की वजह से, इनकी बैड गवर्नेंस और पॉलिसी की वजह से ये स्पेस आई, उन लोगों को लेके आए आज जो दहशतगर्दी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ झंडा भी उठा रहे हैं, या अज़म उन्होंने किया हुआ है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा चले पाकिस्तान तमाम इदारे इस चीज़ के ऊपर बड़े अफसर साहब क्लियर हैं कि ऐसे लोग जो मुल्क को अंदरूनी या एक्सटर्नल तौर पे कमज़ोर करने की बात करते हैं, ये किसी और के हाथों में खेले हैं, उनके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है।
کسی کو بہت دل کر رہا ہے کرنے کا تو جا کے غزہ کے بچوں کے ساتھ بات کریں, ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں جہاں یہ ظلم اور بربریت اور جو جانے شہید بچوں کو شہید کر رہے ہیں. پاکستان میں ایسے عناصر کے لیے نہ کوئی جگہ ہے نہ ہوگی, اور انشاءاللہ اس کو سختی سے نپٹا بھی جائے گا. یہ تو خالی باتیں ہیں, جگہ ہے بھی, انہوں نے بنائی ہوئی بھی ہے اور انہوں نے سب کو آگے بھی لگایا ہوا ہے. بیرسٹر عمیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہیں بعض دفعہ اور وہ جو لوگوں کو جو ان کو فالو کرتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان لوگوں کو غلط پٹیوں پہ چڑھایا جاتا ہے, غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ انفارچونیٹ ہے, لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگز میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ ہے اور جو ہمارا جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا عزم بڑا مضبوط ہے, اور اس میں چاہے جو ان تمام چیزوں کو ڈیریل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. بیرسٹر عمیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمود جان بابر نے ابھی بتایا کہ 184 افغان مارے گئے, افغان شہری. یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں جو آپریشن ہوتا ہے اس میں جو مارے جاتے ہیں دہشت گرد 184 افغان ہیں. اور آپ کے جو نئے وزیر اعلیٰ جن کو آپ لانا چاہ رہے ہیں ان کو پہلی انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے ملٹری آپریشن رکوانا ہے اور فوج کو یہاں سے نکالنا ہے. آپ بالکل نہیں آپ نے ان کی حمایت کرنی کسی بھی آپریشن میں. جو محمود جان بابر نے کنفرم کیا پہلے سویلین ادارے ساتھ تھے, اب ان کو روکا جائے گا. اب اس کو جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. 184 طالبان ان کی بات کریں افغانی مارے گئے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے افغانستان کی لڑائی میں ہم نے 80,000 شہادتیں بھی تو دی ہیں. بات ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ افغانستان پہ انویسٹ کیا نہیں, وہی آ رہا ہوں نا, ایپلز کا کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں. بات ہے پرائی لڑائی ہم آج بھی لڑ رہے ہیں, پہلے بھی لڑ رہے ہیں, وہی لڑ رہے ہیں. آپ خطے کی صورتحال دیکھیں نا, بگرام میں پرائی لڑائی ہے. مجھے بتائیں 2025 کی میں بات کر رہا ہوں, 917 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. 917 پاکستان کے اندر, باہر نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بیرونی لڑائی یہ یہاں پہ ہیں. اور 311 شہید ہوئے ہیں فوج کے جوان, پولیس کے 73 جوان اور 132 شہری شہید ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. یہ فلسطین میں یا افغانستان میں یا انڈیا میں نہیں ہوئے, یہ بیرونی لڑائی کہاں سے ہو گئی؟ بیرونی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں اچھا سمجھنے کی بات ہے. ایئر بیس کس کو چاہیے؟ دیکھیں آپ کے خطے میں کوئی نیبر ساتھ کھڑا ہے, نہیں اب سنیں تو صحیح نا, پھر سنیں تو صحیح. آپ پہلے نہیں بات ہے خالی آپ ہر مہینے آج بھی خیرات لے رہا ہے افغان طالبان کی حکومت امریکہ سے یہ آج بھی لے رہا ہے. آپ مجھے اس سے پہلے دیکھیں نا جو قطر میں ٹاکس ہوئی تھی اس کا گارنٹور کون تھا کہ آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے. آج ہم امریکہ کو کیوں نہیں کہتے کہ بھائی قطر آپ نے معاہدہ کیا تھا. پھر جو افغانستان میں جیل بریک ہوا تھا وہ کیا عمران خان نے کرایا تھا؟ فارن آفس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں بھی یہ بات ہے. یہی تو چیز ہے. بات ہے جن کے لیے آپ راہ ہموار کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے. بات ہے کہ چائنا نہیں اس کے ساتھ کھڑا, افغانستان نہیں کھڑا, رشیا نہیں کھڑا, ایران نہیں کھڑا. یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے؟ پاکستان نے 1.5 ہفتے میں 2 دفعہ یہ 4 ممالک کے ساتھ مل کے ان رائٹنگ کا ہے کہ باگرام پہ امریکہ کو ایئر بیس نہیں دینی چاہیے. یہ تو آنے والے دنوں میں چیزیں انفولڈ ہوں گی, مگر بات ہے یہ بات صحیح ہے ہمیں اپنے انٹرسٹ دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم احاطہ نہیں کر پا رہے. میرا سوال کا نعرہ دوبارہ لگ گیا کہ نہیں؟ سوال یہ تھا کہ اس وقت جب آپریشن سندور کا نعرہ لگا ہے آپ سہیل افریدی کو چیف منسٹر بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن روک دے. خیبر پختونخوا دیکھیں آپ سہیل افریدی بیٹھ کے ہوئے ہیں, کیا ویسٹرن فرنٹ کی لڑائی ایسٹرن فرنٹ آپ کا نومبر میں کھل جائے, اگر انڈیا خدا نہ خاصہ کھولتا ہے, کیا آپ ویسٹرن فرنٹ مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ کیا 2 فرنٹ پہ پاکستان لڑ سکتا ہے؟ ہم اس چیز پہ سوچ ہی نہیں رہے. ہم اپنے ملک کو اتنا ولنریبل خود بنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. بات ہے دہشت گردی اگر عمران خان پہلے ٹیکل کر سکتا تھا آج بھی ہو سکتا ہے. بات چیت ایک فرنٹ پہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ نے اگر افغانستان کی حکومت کو انگیج کرنا ہے, ساتھ آپ نے اپنے لوکل کو کنونس کرنا ہے. جس طرح محمود جان صاحب بات کر رہے ہیں لوگوں نے ڈسپلیس ہونا ہے, کیا باجوڑ میں لوگ نہیں ڈسپلیس ہوئے؟ دیکھیں آپ جب تک دیکھیں قبائلی کلچر لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے. ٹی ٹی پی سے مذاکرت کریں. نہیں ٹی ٹی پی کدھر سے آ گیا؟ بات ہے دہشت گردوں سے آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ بات ہے آپ اپنے لوگوں کو ہی نہیں انگیج کرے. آپ جب میجورٹی جماعت انگیج نہیں کرنے دے رہے نا, آپ کی لوکل لیڈرشپ ہے جو ان کو باہر لے کے آتی ہے. نہیں آپ نہیں لے کے مظاہرے کرتی ہے, عورتیں قرآن لے کے آ جائیں. میں سارے افریدیز کے آپ کو نام بتا سکتا ہوں, میں سارے افریدیز کے نام بتا سکتا ہوں آپ کو جو ان تمام علاقوں میں لیڈ کر رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں.
دیکھیں آفریدی تو خالی خیبر ایجنسی ہے، باقی دیکھیں باجوڑ، اورکزئی، سارے یہ کون لوگ ہیں؟ بات ہے بہت سارے ہیں، دیکھیں سارے پی ٹی آئی کے باجوڑ میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، بات ہے پھر پی ٹی آئی اب آپ کو پی ٹی آئی پسند نہیں ہے، مجھے نہیں، دیکھیں میں اوورآل جنرل بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ کویسچن تو کرنے پڑیں گے نا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سامنے آ رہی ہیں نا باتیں، وہ اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں چاہتی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہ یہاں پہ ایک نیریٹو بنے، سیدھی سی بات ہے، آپ کا اپنا نیریٹو کمزور ہے، تھوڑی تلخ بات ہے، مگر دیکھیں دہشت گردی کو ہم بار بار باہر کی دنیا کو ویسٹ کو پورٹرے کر کے اپنے آپ کو اچھا نہیں ثابت کر سکے. دیکھیں یہ وہی کہہ رہے ہیں چیزیں اب بدل گئی ہیں, ہمیں اکنامک فرنٹ پہ باقی چیزوں پہ گرو کرنا پڑے گا, اس چیز سے باہر نکل آئیں, اس دھندے میں سب کو نقصان ہوگا. آخری سوال محمود جان بابر صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے آج کی جو پریس بریفنگ ہوئی ہے, ملٹری آپریشن شروع ہوگا جلدی, کنسنسس بلڈ اپ کر سکیں گے, بریفلی بتائیے گا. جی ایک بات تو واضح ہے کہ کوئی بڑا ملٹری آپریشن نہیں ہونے جا رہا, نظر بھی نہیں آ رہا, یہاں پہ کوئی ایسی تیاری بھی نظر نہیں آ رہی. آج کی بات چیت سے بھی ایسا نہیں لگ رہا. جو آئی بی اوز ہو رہے ہیں جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہی ہو رہے ہیں, لیکن اس کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے میرے خیال میں کہ اس میں مدد کی جائے کہ یہاں پہ اگر فورسز کارروائی کر رہی ہیں ساتھ میں جو عام لوگ ہوں تو وہ آ کے. جی سہیل افریدی پہ ہے کنسرنز ہیں اس کے حوالے سے. آج بھی ہمیں جو اتنی طویل پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی یہ بات واضح طور پہ محسوس ہوئی کہ سہیل افریدی اگر آتے ہیں تو یہ علی امین کے وقت سے زیادہ میرے خیال میں ریاست اور صوبے کی کنفرنٹیشن بڑھے گی, اور یہ ایک واضح پیغام ہے اس وقت, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب اور بنیازی صاحب, بیرسٹر دانیال چودھری. وقت بریک کے بعد ہمارا آج کا ایڈیٹوریل آئرنی آف فیٹ. اور وقت ہمارا آج کی ایڈیٹوریل کا, ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے آئرنی آف فیٹ, اور وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت امید تھی ان کو نوبل پیس پرائز ملے گا, لیکن نوبل پیس پرائز ان کو نہیں دیا گیا اور ماریا کورینا مچاڈو کو دیا گیا ہے, جو وینزویلا کی ایک پولیٹیشین ہیں, اور انہوں نے بہت اسٹرگل کیا جمہوریت کے لیے اور وہاں شخصی آزادیوں کے لیے. ان کے پریزیڈنٹ کو بہت ٹف ٹائم دیا اور ان کو یہ دیا گیا ہے. لیکن ایک اس میں بہتری ٹرمپ کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے 8 جنگیں تو بند کروائی ہیں, اور ماریا نے ابھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے یہ نوبل پیس پرائز ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اپنے ملک کی عوام کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, جو ہمیں حقیقی آزادی دلوائیں گے. وہاں بھی حقیقی آزادی دلوائی جا رہی ہے. اور دوسرا جو اصل بات ہے آئرنی آف فیٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی نے دلی میں ایک پریس ٹاک کی ہے, اور اس پریس ٹاک میں جب ان کی تصویر ریلیز ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک تصویر لگی ہوئی ہے. وہ تصویر بامیان کے بدھا کی ہے, اور آئرنی آف فیٹ یہ ہے کہ 2001 میں جب پہلی حکومت آئی تھی طالبان کی, انہوں نے اس وقت ملا عمر اس کے ہیڈ تھے, اور انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ان بتوں کو تباہ کر دیا جائے. پوری دنیا نے اپیل کی تھی طالبان سے کہ آپ ان بتوں کو تباہ نہ کریں, اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے تباہ کیا کیونکہ ان کا دماغ اسی طرح کام کرتا ہے. اور آج افغان وزیر خارجہ اسی بامیان کے بدھا کی تصویر کے نیچے بیٹھے یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو کیا کہنا چاہیے اس کو, آئرنی آف فیٹ کہنا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے آ گیا, جو بویا آپ نے کاٹا. یہ مجسمے 6ٹھی صدی میں بنائے گئے تھے اور 2001 تک وہاں پہ کھڑے رہے, اور اس کے بعد یہ تباہ کر دیے گئے. محمود غزنوی جسے بت شکن کہتے ہیں اس کو بھی یہ خیال نہیں آیا, عبدالی کو بھی نہیں آیا, ملا عمر کو آیا, اور آج وہ مجسمے دوبارہ زندہ ہو گئے. کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.